अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अंडरस्टैंडिंग द हक ऑफ अल कुरान। तो आई थिंक वी शुड बिगिन नाउ। हम ऑलरेडी 2-3 मिनट्स लेट हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का टॉपिक जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि है अंडरस्टैंडिंग द हक ऑफ अल कुरान, कि कुरान का क्या हक है, हम इसको किस तरीके से अभी तक हमने जो पढ़ा है वो ये है कि ठीक है, कुरान एक हिदायत है, कुरान अल्लाह ताला का कलाम है, कुरान किस तरीके से कंपाइल हुआ, कुरान के मेजर थीम्स क्या हैं, उसमें किस चीज की बात हो रही है, किस चीज की बात नहीं हो रही है, लेकिन हमारा क्या कनेक्शन होगा कुरान से, वो इंशाल्लाह आज की क्लास में हम लोग ब्रीफली शॉर्ट में समझने की कोशिश करेंगे। तो आज की क्लास में सबसे पहले तो हुकूक की बात होगी, राइट्स की बात होगी कि कुरान के क्या राइट्स हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि कुरान कैसे ऑब्लिगेटरी है, कैसे हमारे ऊपर अल्लाह ताला ने इसको फर्ज किया है। कुरान किस तरीके से सिर्फ उन लोगों तक पहुंच सकता है जो एक्चुअली प्योर हार्टेड हों। वैसे है तो सबके लिए, लेकिन अगर आप सही इंटेंशन से कुरान को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो आपके लिए और जो रियलिटीज हैं वो ये अल्लाह ताला के आप और करीब हो सकते हैं। फिर कुरान इज इजी टू रिमेम्बर, कुरान किस तरीके से आसान बनाया अल्लाह ताला ने उन लोगों के लिए जो इसको याद करना चाहते हैं, जो कुरान का जिक्र करना चाहते हैं। कुरान इज हुदा एंड हु टॉट द कुरान, कुरान एक हिदायत कैसे है, हुदा कैसे है, और किस तरीके और किसने हमें कुरान सिखाया है, तो ये सारी चीजें देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि कैसे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान को अप्रोच किया और अपने सहाबाओं को और अपने आसपास के लोगों को जो है उन्होंने किस तरीके से कुरान सिखाया, जो अल्लाह ताला ने रिकॉर्ड किया है कुरान मजीद में, कि किस तरीके से प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मिशन था वो एक्चुअली क्या था, वो कुरान से ही रिलेटेड था। उनकी लाइफ का जो मिशन था। उसके बाद रेसिटेशन, कंटेम्पलेशन, इम्प्लीमेंटेशन और प्रोपोगेशन, इसके बारे में बार बार बात होगी आज की पूरी सेशन में। जब नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हमें कुरान को पढ़ना है, उसके ऊपर गौर व फिक्र करना है, उसको समझना है, उसको अपनी लाइफ में फॉलो करना है, अमल भी करना है, और उसी के साथ साथ और लोगों को भी इनकरेज करना है कि वो भी कुरान को फॉलो करें। उसके बाद लास्ट चीज ये कि कुरान और एक इंसान की, जो एक ह्यूमन बीइंग के कुरान की जर्नी है, वो कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि खत्म हो गई। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने बहुत कर लिया या बस अब इनफ हो गया। तो ये सारे टॉपिक्स आज की क्लास में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि सारे टॉपिक्स जो हैं वो कवर कर लें। और आप लोग प्लीज चैट बॉक्स में मुझे बताते रहिएगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा। तो जो सबसे पहला टॉपिक है वो है हुकूकुल कुरान का। हुकूक प्लूरल वर्ड है। हक का, हक मतलब होता है राइट, ओके, और हक का मतलब ट्रूथ भी होता है। तो अल्लाह ताला ने कुरान के लिए भी या आप ये कह सकते हैं कि जैसे हमारे लिए, हमारे अल्लाह ताला की तरफ कुछ राइट्स हैं, जैसे जो हुकूकुल अल्लाह में आते हैं कि अल्लाह के राइट्स हैं ह्यूमन बींग्स के ऊपर, ऐसे ही आपके अपने नफ्स के, आपके अपनी सेल्फ के राइट्स हैं आपके ऊपर। उसी तरीके से आपके आसपास के जो लोग हैं, जो बंदे हैं अल्लाह ताला के, उनके भी कुछ राइट्स हैं आपके ऊपर। तो ये हुकूकुल कुरान, इसी तरीके से कुरान के भी कुछ राइट्स हैं आपके ऊपर। दैट मीन्स आपको कुरान के लिए भी कुछ चीजें करनी है जो हमें अनफॉर्चुनेटली उतने आम तरीके से बताया नहीं जाता है। ठीक है, हमें ये बताया जाता है कि आपके जो 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम है आपको वो कंप्लीट करने हैं, लेकिन हमें कोई भी ये नहीं बताता कि कुरान जो हमारी किताब है उसका भी हम पर उसके भी हम पर बहुत सारे राइट्स हैं, जिसको हमें पूरी जिंदगी जो है उसको फुलफिल करने की कोशिश करते रहनी है। और ये जो 5 राइट्स हैं ये यहाँ पे मेंशन्ड है। सबसे पहले है बिलीविंग। ठीक है, सबसे पहले तो ये कि आप कुरान को माने, उस पर ईमान लाएं और कुरान को बिलीव करें कि हाँ, ये एक्चुअली अल्लाह ताला का कलाम है, या ये एक्चुअली हिदायत है, या ये एक्चुअली वो सच बात है, वो हक बात है जिसको मुझे फॉलो करना चाहिए, जो हमें सही और गलत की तमीज देती है। तो सबसे पहले तो ये कि इंसान ईमान लेकर आए, वो कुरान पर ईमान लेकर आए, इन द सेंस कि कुरान में जो लिखा है वो सही है। क्योंकि ऐसे भी लोग वो हैं आजकल और हमेशा से रहे हैं, और हमारी सोसाइटी में भी बहुत कॉमन हो गए हैं कि मुस्लिम है लेकिन उनको इस बात पे यकीन नहीं होता कि जो कुरान में वर्ड है वो सही है या नहीं है।
अनफॉर्चुनेटली, या नॉन मुस्लिम्स तो ऐसे हैं ही हैं, लेकिन मुस्लिम्स भी आजकल एथीज्म की वजह से या और रीजंस की वजह से, क्योंकि उतना उनका मुताला नहीं होता है या उन्होंने उतना एक्सपोजर नहीं होता है, तो उनको ऐसा लगता है कि ठीक है कुरान में है, लेकिन क्यों है, कैसे है, ठीक है हम क्यों कैसे वो सारी चीजें देखते हैं, लेकिन हमें सबसे पहले तो ये चीज पर पूरा 100% यकीन होना चाहिए कि जो कुरान में लिखा है वो 100% सही है। मेरी अंडरस्टैंडिंग में कोई कमी हो सकती है, मुझे समझने में कोई कमी हो सकती है, मेरे इंटेलेक्ट में कोई कमी हो सकती है, लेकिन जो कुरान कह रहा है वो 100% ट्रूथ है, सच बात है। ओके, उसको कोई साइंस, कोई मॉडर्न थ्योरी या कोई भी चीज जो है वो उसको नेगेट नहीं कर सकती। ठीक है, उसको नेगेट नहीं कर सकती, चाहे वो एवोल्यूशन की थ्योरी हो या वो कोई और सी थ्योरी हो, ठीक, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड। और ये जो ईमान है ये सिर्फ हमें जो है वो जुबान से नहीं करना है या वर्बली नहीं करना है। वर्बली तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब लोग कहते हैं कि हम सब लोग मुस्लिम हैं, हम सब लोग अल्लाह ताला में बिलीव करते हैं, कुरान में बिलीव करते हैं, लेकिन एक्चुअली उसमें बिलीव करना और बाय हार्ट उस चीज को समझना कि जो मैंने अभी कुरान में पढ़ा है वो एक्चुअली सच है, और इसी के थ्रू मुझे अपनी लाइफ जो है वो गुजारनी है। तो ये दो डिफरेंट चीजें होती हैं, एक ही कि आप बोल दें और एक ये कि आपका हार्ट या आपका जो इंटेंशंस हैं या आपका जो माइंड है वो भी उसी तरफ डाइवर्टेड, और वो भी एक्चुअली ये मानता हो। ठीक है, तो हम सब लोग भी एक्चुअली ये मानते हों कि फॉर एग्जाम्पल अगर कुरान में कुछ सिचुएशंस में पॉलीगैमी जैसे अलाउड है तो वो अलाउड है, आप उसको फिर चेंज नहीं कर सकते, और ये हर सिचुएशन में, सिर्फ कुरान की एक आयत के लिए नहीं, पूरी सारी आयत के लिए। उसके बाद जो बिलीविंग, तो सबसे पहले हमें इतना स्ट्रांग बिलीफ होना चाहिए कुरान के ऊपर। ओके, ये ईमान के अंदर आ जाएगा कि हम कुरान में बिलीव करते हैं, वर्बली भी और कल्ब के थ्रू भी, मतलब हार्ट से भी। उसके बाद रेसिटेशन, कि ये कुरान को जब हम ये मान रहे हैं कि ठीक है इसमें सब कुछ सही है, 100% ट्रूथ है, अल्लाह ताला की बात है, और हमें बस इसके साथ कोशिश करनी है, ये सुप्रीम वर्ड है, इसके अलावा कोई और वर्ड नहीं हो सकता, इसको कोई और वर्ड ट्रम्प नहीं कर सकता। तो जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो ये आएगा रेसिटेशन का। ठीक है, कि आप कुरान को पढ़ें या हम लोग कुरान की तिलावत करें, कुरान को पढ़ें। ओके, और इसमें ये आ जाएगा कि आप तजवीद के रूल्स के साथ, दैट मीन्स कि आपकी जो आप वर्ड्स प्रोनाउंस कर रहे हैं वो सही हो, ताकि मीनिंग चेंज ना हो जाए। और अल्लाह ताला का वर्ड है, जब आप ये सोच के पढ़ेंगे कोई भी चीज कि ये डायरेक्टली अलिफ लाम मीम अगर लिखा है तो ये अल्लाह ताला का वर्ड है जो अल्लाह ताला हमसे कह रहे हैं, तो अब और ज्यादा हम लोग कॉन्शियसली फिर उस चीज को पढ़ेंगे, जो हाँ हर बार हम लोग नहीं पढ़ते। तो वो भी हर वक्त जहन में होना, जब आप कुरान खोल रहे हैं, कुरान को पढ़ रहे हैं। हिफ्स करना कुरान को, ये भी रेसिटेशन का पार्ट है कि आप कुरान की आयत को अपने अंदर हिफ्स कर लें, कि आपको जैसे फॉर एग्जांपल नमाज में या किसी और जगह पर आप आराम से कुरान की तिलावत कर सकते हैं और उन सारी आयत को आप फील कर सकते हैं। और हिफ्स का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपने जो कुरान की आयत है उनको याद कर लिया है। जो सहाबा इकराम थे वो कई कई दिनों तक एक ही सूरत जो है वो रिवाइज करते रहते थे, वही याद करते रहते थे, नॉट बिकॉज कि उनको हिफ्स करने में प्रॉब्लम होती थी, बट बिकॉज कि वो उसकी हर एक जो बात है उसको अपनी लाइफ में जब तक फॉलो नहीं कर लेते थे तब तक आगे नहीं बढ़ते थे। तो ये रेसिटेशन के बाद जो है वो नेक्स्ट स्टेप पे हम जाएंगे। तो कुरान की रेसिटेशन में हम सबको मालूम है कि हम सब लोग जो है कुरान अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं, फजर के बाद भी पढ़ने की कोशिश करते हैं, और नमाज में भी पढ़ते हैं, और हर तरीके से हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह कुरान की रेसिटेशन करते हैं, चाहे हमें मीनिंग समझ में आए चाहे ना आए। ऑब्वियसली अगर आपको मीनिंग समझ में नहीं आएगा तो आपको सवाब तो मिलेगा, लेकिन हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए कि अल्लाह ताला की जो बात है, मेरे रब की जो बात है, वो मुझे समझ में तो आए कि अल्लाह ताला हमसे क्या कह रहे हैं। ओके, कि अल्लाह ताला हमें क्या चीज बताना चाह रहे हैं या बता रहे हैं। तो नेक्स्ट स्टेप जो आएगा, जो कुरान का नेक्स्ट हक है, तो सबसे पहला हक ये है कि आप उस पर 100% बिलीव करें। दूसरा हक ये है कि आप उसको प्रॉपरली रिसाइट करें अच्छी इंटेंशंस के साथ, इस इंटेंशन के साथ कि ये अल्लाह ताला का वर्ड है जो मैं पढ़ रही हूँ, और उसको अपने अंदर उसको जज्ब करने की कोशिश करें। उसके बाद जो थर्ड चीज आएगी वो है अंडरस्टैंडिंग, कि कुरान हमने पढ़ लिया लेकिन हमें समझ में कुछ नहीं आया। ठीक है, हमें या तो समझ में कुछ नहीं आया या हमने उसके ऊपर हमने इतनी तवज्जो ही नहीं दी कि हम क्या पढ़ रहे हैं। ओके, कई बार ऐसा होता है कि आप कोई भी अपने स्कूल में हो, कॉलेज में हो, आप कोई टीचर के सामने अगर कोई चीज पढ़ रहे हैं, तो कई बार आप ऐसे पढ़ते हैं कि आपको नहीं पता होता कि आप एग्जैक्टली क्या पढ़ रहे हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आता, बस आप रीडिंग कर रहे हो। ठीक है, आपको समझ में नहीं आता कि ये थ्योरी क्या कह रही है क्या नहीं कह रही है, लेकिन बस आप रीड कर रहे हैं उसको। लेकिन एक वो पढ़ना होता है और एक ये पढ़ना होता है कि आप एक्चुअली जब पढ़ रहे हैं तो आप
समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो ऑथर क्या कह रहा है, इस थ्योरी में क्या है। ओके, तो उसी तरीके से हमें कुरान को सिर्फ पढ़ना नहीं है कि हमने ठीक है एक बार रीडिंग कर ली, चलें हमने ट्रांसलेशन भी एक बार पढ़ ली तो बस वो इनफ हो गया। नो, हमें उसको समझने की कोशिश करनी है, और समझने में दो यहाँ पे डिविजन्स हैं, एक है तजक्कुर और एक है तदब्बुर। तो जो तजक्कुर है वो पहली वाली स्टेज है, जिसमें हम जो लेसन्स हैं वो ड्राइव करेंगे, जो बेसिक लेसन्स हैं, जो मुझे बिल्कुल ही सरफेस लेवल पे जो चीजें मुझे समझ में आएंगी। ठीक है, तो मुझे आगे आगे ऊपर से दिख रहा है कि ठीक है हमें झूठ नहीं बोलना है, या हमें मर्डर नहीं करना है, या हमें पेरेंट्स के साथ अच्छे से बिहेव करना है। ठीक है, और ये हो गया आपका तजक्कुर, क्योंकि कुरान जो है हमें पता है कि एक रिमाइंडर है, एक जिक्र है। ये सारी चीजें हमें क्या चीज याद दिलाएंगी? अल्लाह ताला की याद दिलाएंगी, आखिरत की याद दिलाएंगी। तो कुरान जो है उसमें तजक्कुर, उसका अंडरस्टैंडिंग का जो थर्ड हुकूक है उसको हम कैसे अदा करेंगे? तजक्कुर करके, कि जो उसके बेसिक जो चीजें बता रहा है, वो जो एक कॉमन मैन, जो एक ले मैन जैसे हम लोग हैं, जो एक्सपर्ट्स नहीं हैं, जो जिनका ये मेन फील्ड नहीं है, जो सिर्फ एज मुस्लिम या सिर्फ एज बिलीवर्स या एज ह्यूमन बींग्स कुरान को अप्रोच कर रहे हैं अच्छी इंटेंशन के साथ, वो भी इस पार्ट को बहुत इजीली कर सकते हैं, तजक्कुर वाला पार्ट। ओके, जिसमें हमें जो जो बेसिक चीजें समझ में आ रही हैं वो आ रही हैं। ठीक है, और हम उसको फिर आगे नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे कैसे हम उसे फॉलो करेंगे। फिर अंडरस्टैंडिंग में एक दूसरा पार्ट आ जाएगा तदब्बुर का। ओके, तो तदब्बुर हम कैसे करेंगे? तदब्बुर होता है डीपली किसी चीज को समझना। ठीक है, एक तो आपने ये समझा कि ठीक है इस आयत में अल्लाह ताला ने कहा है कि हमें फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स के साथ अच्छा बिहेव करना है, लेकिन अब उसका डीप मीनिंग क्या है कि पेरेंट्स को अल्लाह ताला ने क्या राइट दिया है, मैं क्या कर रही हूँ, मैं इस रिलेशन में इस आयत में कहाँ पर हूँ, या अल्लाह ताला जो ये आयत मुझे अल्लाह ताला ने पढ़वाई है तो इससे मैं क्या अब्सॉर्ब कर रही हूँ, और इससे और हम क्या चीजें जो है वो डिराइव कर सकते हैं। तो ये हो गया तदब्बुर का पार्ट, जिसमें शायद हम सबको जो है वो कोशिश करनी है, लेकिन इसमें कोई 100% कंप्लीट नहीं हो सकता, ना ही तजक्कुर में ना ही तदब्बुर में, क्योंकि कुरान अल्लाह ताला का वर्ड है, हम कंप्लीटली उसको कभी भी नहीं समझ सकते। लेकिन हम सबकी यूनिवर्सली ये जिम्मेदारी है कि हम उसको समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो कुरान का जैसे ये हक है कि हमने बचपन में हमारे पेरेंट्स ने हमें कोई हाफिज साहब जो है हमारे लिए अरेंज किए और हमने कुरान एक दफा पढ़ लिया, उसी के साथ साथ हमारा कुरान का हक हमारे ऊपर ये भी है कि हम उसको समझें। ओके, उसके तजक्कुर उसके ऊपर तजक्कुर करें और तदब्बुर करें। ओके, उसके ऊपर कंटेम्पलेट करें, हर एक आयत के ऊपर गौर व फिक्र करें, और अच्छे तरीके से उसको समझने की कोशिश करें। इंशाल्लाह आगे वाली स्लाइड्स में भी इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। स्ट्राइविंग टू कॉम्प्रिहेंड आयत ऑफ अल्लाह। ठीक है, हम कोशिश कर सकते हैं बार बार एक ही आयत को अलग अलग तरीके से समझने की, पढ़ने की, और उसमें हम कई सारे जो तरीके हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि हम अलग अलग ट्रांसलेशंस पढ़ें, अलग अलग तफासिर पढ़ें, अगर उस आयत से कोई फिक्र वाला एस्पेक्ट बन रहा है तो वो समझने की कोशिश करें, या अपने आप उस आयत को अपने आप से रिलेट करें, अपनी सिचुएशन से रिलेट करें, करंट कॉन्टेक्स्ट से रिलेट करें। तो इसमें ये भी पार्ट आ जाएगा कि आप दूसरे लोगों की अंडरस्टैंडिंग, जैसे किसी मुफस्सिर की कोई अंडरस्टैंडिंग है किसी आयत की, उसको पढ़ रहे हैं, और उसके साथ साथ अपने आप तदब्बुर कर रहे हैं कि आपको आयत से क्या समझ में आ रहा है, कि जैसे अल्लाह ताला आपसे मुखातिब है, या है ही ऑब्वियसली हम सबसे, तो अल्लाह ताला हमसे मुखातिब है तो हमसे क्या कह रहे हैं डायरेक्टली। उसके बाद जो फोर्थ स्टेप आएगा, जो फोर्थ हक आएगा कुरान का, वो आएगा इम्प्लीमेंटेशन का। तो यहाँ पे ये जो चारों पांचों चीजें हैं ये एक के बाद एक फॉल करेंगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप बिलीव नहीं करते या आप कुरान में बिलीव नहीं करते, आपने ये फर्स्ट वाला राइट जो है ये पूरा नहीं किया है, फुलफिल नहीं किया है, और आप डायरेक्ट इम्प्लीमेंटिंग पे पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, या आप कोई भी, जैसे आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो आप ये फिफ्थ पॉइंट पे या फिफ्थ पॉइंट पे हैं और आप तीसरे पॉइंट को स्किप कर दें या दूसरे पॉइंट को स्किप कर दें। तो ये एक मतलब आप कह सकते हैं एक ऑर्डर में जा रहे हैं, एक क्रोनोलॉजी में जा रहे हैं कि बिलीविंग, रेसिटेशन, अंडरस्टैंडिंग और फिर इम्प्लीमेंटेशन होगी। इम्प्लीमेंटेशन हुक्म की होगी, जैसे हम कुरान की जो आयत हैं उसको फॉलो करते हैं कि निकाह कैसे होगा, डिवोर्स कैसे होगी, किसी के अगर घर में हमें दाखिल होना है तो किस तरीके से होंगे, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, हलाल हराम सब हमें कुरान मजीद के थ्रू ही पता चलता है। ठीक है, तो ये हम इसको कुरान की आयत को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। ओके, और इसी की तरह तो ये पर्सनल लेवल पे हो गया जो हम पर्सनली कर रहे हैं, और यही अगर हम एक बड़े लेवल पे ले जाएंगे, इसको मैक्रो लेवल पे ले जाएंगे, तो फिर हमारी सोसाइटी में, हमारे फाइनेंसेस में, हमारी इकोनॉमी में, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में, हमारी सारी चीजों में भी फिर कुरान की आयत का इम्प्लीमेंटेशन होगा। ठीक है, तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पर भी यही था कि
सिर्फ ये नहीं था कि हम पर्सनल लाइफ में जो अल्लाह ताला का हुक्म है उसको फॉलो कर रहे हैं, कुरान की आयत को फॉलो कर रहे हैं, एक सोशल लेवल पे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक स्टेट लेवल पे, रादर सोशल भी नहीं, एक स्टेट लेवल पे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के वर्ड को कायम करके दिखाया था। ठीक है, तो हुक्म और इकामत, तो अंडरस्टैंडिंग में तजक्कुर और तदब्बुर आ गए, इम्प्लीमेंटेशन में आ गए हुक्म एंड इकामत, की दीन की इकामत होना, जो अल्लाह ताला का वे ऑफ लाइफ जो अल्लाह ताला ने हमें बताया उसको हमें आम करना है, और अगर नहीं है तो उसकी कोशिश करते रहनी है। तो प्रैक्टिस करनी है आयत की जो अल्लाह ताला ने हमें दी हैं, कुरान में जो दी हैं। उसके बाद कॉलिंग अदर्स टू द ट्रूथ। ठीक है, उसके बाद जो फिफ्थ पॉइंट आएगा, जब हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, तो फिर हम और लोगों को भी उसकी तरफ बुलाएंगे, कि कुरान की तरफ बुलाएंगे, या कि कुरान को समझने की तरफ बुलाएंगे, या कुरान की जो डिफरेंट आयत है वो क्या कह रही हैं, या हमें क्या समझ में आया है वो हम करेंगे। ठीक है, जैसे अभी हम लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कुरान के क्या हुकूक है, तो ये भी इसमें आएगा। लेकिन ये सारी चीजें जो हैं, ये एक तो पांचों की पांचों जरूरी हैं, कोई भी आप एक स्किप नहीं कर सकते। हमें एज मुस्लिम्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एज बिलीवर्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन पांचों को करने की है। और इसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं है कि सिर्फ अगर कोई लड़का है तो सिर्फ वही करेगा, या कोई लड़की है तो सिर्फ वही करेगी, या कोई एजुकेटेड है तो सिर्फ वही करेगा, और जो थोड़ा कम पढ़ा लिखा है वो नहीं कर सकता कुछ भी, ऐसा नहीं है। क्योंकि इस्लाम में इक्वालिटी है, तो सब कुछ सारे लोग सब चीजें ये कर सकते हैं। ठीक है, ये फाइव चीजें, ये फाइव हुकूक हैं कुरान के। ठीक है, तो आई होप ये वाला पॉइंट जो है सबको क्लियर होगा, क्योंकि इसी के बेसिस पे अब जो आगे की स्लाइड्स हैं वो चलेंगी, कि किस तरीके से हम इन सारी चीजों को लिंक कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। तो आई होप ये हुकूक वाला पॉइंट, या हुकूक जो है कुरान के फाइव, वो सबको समझ में आया है। और आया है तो प्लीज चैट बॉक्स में इन्फॉर्म करते रहिए, हमें बताते रहिए। Alhamdulillah. Okay. So believing, recitation, understanding, implementation, and calling others, दावत देना, ठीक है, लोगों को इनवाइट करना towards कुरान मैसेज। ओके, अच्छा, अब जो नेक्स्ट चीज है इसमें वो ये है समझने की कि कुरान हैज बीन मेड ऑब्लिगेटरी। ओके, कि कुरान को अल्लाह ताला ने हम सब के लिए जो है वो फर्ज किया है, कुरान हमारे लिए फर्ज किया है। और ये चीज हमें सूरह कसस की आयत नंबर 85 से समझ में आती है। ओके, जिसमें अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, मोस्ट सर्टेनली द वन हु हैज ordained द कुरान फॉर यू। ओके, इन्नल्लज़ी फरज़ अलैकल कुरान। ठीक है, जिसमें अल्लाह ताला जो स्टार्टिंग ही कर रहे हैं, वही हमें यहाँ पे आपको बताने का मकसद भी है कि अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान को जो है वो ऑब्लिगेटरी किया है, उसको ऑर्डेन किया है कुरान को आपके लिए। ठीक है, for you will ultimately bring you back, for he will ultimately bring you back home to मक्का। तो ये आयत बेसिकली तब नाजिल हुई थी जब प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे अल्लाह ताला बता रहे हैं कि कुरान जो है वो फर्ज किया गया है, तो सिर्फ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए फर्ज नहीं किया गया है, हम सब के लिए फर्ज किया गया है। तो जैसे हम लोग नमाज पढ़ते हैं, जैसे हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह रोजे रखते हैं, जैसे हम लोग हज के लिए जाते हैं और चीजें करते हैं, उसी तरीके से कुरान को भी फॉलो करना, कुरान को समझना, कुरान के हुकूक को अदा करने की कोशिश करना, क्योंकि हक तो हम कंप्लीट कभी भी अदा नहीं कर सकते, लेकिन उसकी कोशिश करना, गलती भी हो सकती है बीच में, लेकिन उसको ट्राई करना, स्ट्राइव करना, उसको फुलफिल करने की, उन राइट्स को हमें कोशिश करनी है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने ये हमारे लिए ऑब्लिगेटरी बनाया है। और फिर फर्स्ट सेशन की जो बात थी वो ये आ जाएगी कि अल्लाह ताला ने ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें मिली है, ये हम लोग शुरू से बाय बर्थ पिछले अपनी लाइफ से ही लेकर आए हैं, कि हमें कुरान की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने ली है, कुरान की रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो अब हमें उसे फुलफिल करना है। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को खलीफा बना के भेजा है, तो हमें अल्लाह ताला के वर्ड की को फुलफिल करना है इस दुनिया में। तो उसको हम किस तरीके से करेंगे? जब हम कुरान को फॉलो करेंगे, और कुरान भी इसीलिए हमारे लिए ऑब्लिगेटरी है। ओके, तो कुरान की ऑब्लिगेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि अगर हम इसको ये समझेंगे कि ठीक है, अगर मैंने कुरान पढ़ लिया तो मैं एक अच्छा काम कर रही हूँ, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि मैं करूँ। जैसे मैं 5 टाइम्स नमाज पढ़ रही हूँ, तो मैं ये कंसिडर करूंगी कि हाँ ये मेरे लिए जरूरी है, ये फर्ज है, अगर मैंने स्किप किया तो मैं गलत कर रही हूँ। तो उसी तरीके से कुरान के बारे में भी हमारी अप्रोच होनी चाहिए, कि अगर हम कुरान के जो अभी हमने 5 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, अगर हम उनमें से कोई पॉइंट्स नहीं फुलफिल कर पा रहे हैं, दैट मीन्स कि हम कोई बहुत बड़ी चीज लैक कर रहे हैं, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं कर रहे हैं। ये वैसी ही ऑब्लिगेशन हो गई हमारे लिए जैसे हम लोग नमाज पढ़ते हैं और चीजें करते हैं एज मुस्लिम्स। ओके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी उस तरीके से हमारा माइंडसेट नहीं होता है कुरान को लेके, स्पेशली हमें नहीं लगता कि कुरान रोज पढ़ना जरूरी है।
اور یہ ہماری کمی ہے. انشاءاللہ ہمیں اس کو امپروو کرنے کی کوشش کرنی ہے, اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی ہے. ایوریج مسلم مسٹ بی, یس, اس میں یہ بھی ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ صرف یہ نہیں ہے کہ جو لرنڈ لوگ ہیں یا جو علماء ہیں یا اور لوگ ہیں وہ تو obviously قرآن پڑھیں گے اور وہ ایکسپرٹ ہوں گے اس میں, ٹھیک ہے, وہ ان کی ایکسپرٹیز ہوگی, اور وہ ان کے ہمیں سمجھانے میں اور چیزیں کرنے میں, یس, ان کا میجر رول ہوگا. لیکن جو ایوریج مسلم ہیں, جو اسکول بھی جاتے ہیں, کالج بھی جاتے ہیں یا کام بھی کرتے ہیں, تو ان کے لیے جو ہے, ان کے لیے بھی قرآن کو سمجھنا اور یہ 5 جو حق ہیں اس کو فلفل کرنا ضروری ہے. وہ اس چیز سے نہیں بچ سکتے ایز لانگ ایز وی آر مسلم, ٹھیک ہے. obviously جو ایکسپرٹ لیول پہ کام ہوگا یا جو فقہا کریں گے یا جو علماء کریں گے وہ اپنے لیول پہ گریٹر اس میں کریں گے, ٹھیک ہے, اور ان کی رسپانسبلٹی obviously ہم لوگوں سے زیادہ ہے. لیکن جو لے مین ہے یا جو آرڈینری مسلم ہے اس کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ قرآن کو سمجھے اور آگے بتائے, جو اس کو سمجھ میں آیا اس کو فالو کرے, اس کے اوپر تدبر کرے جتنا وہ کر سکتا ہے, جیسے ہم اپنے اور بکس میں کو سمجھنے کی پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, جیسے اسکول میں کرتے ہیں. اوکے, اسی طریقے سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش ہمیں کرنی ہے, جس بھی لینگویج میں کریں, اگر ہمیں عربک نہیں آتی تو. اوکے, دس یس, اور اگر ہم ایسا کریں گے, ٹھیک ہے, اگر ہم نے, یا آپ یہ کہہ لیجیے کہ اگر ہم نے ایسا اپنے ریسنٹ پاسٹ میں کیا ہوتا, تو یہ جو ہمارے ریلیجن میں یا جیسے اور ریلیجنز میں بھی ہوتا ہے, اسی طریقے سے اسلام میں بھی انفارچونیٹلی یہ چیز ہو گئی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ مینیپولیٹ کرنے لگتے ہیں. ہم جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے فلاں فلاں اگر مولانا نے کہہ دیا تو 100% صحیح ہوگا, ٹھیک ہے, اور اب چاہے وہ غلط کہہ رہے ہوں صحیح کہہ رہے ہوں, ہم یہ نہیں دیکھتے کہ قرآن میں کیا چیز لکھی ہے, ٹھیک ہے. ہم ریلائی کرنے لگتے ہیں دوسرے لوگوں کی نالج پہ, ٹھیک ہے. اٹ از لائک کہ اگر کسی کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا ہے, کسی فارمر کو, تو وہ کسی بھی ڈیڈ پہ سائن کر دیتا ہے, کسی بھی ڈاکیومنٹ پہ سائن کر دیتا ہے, یہ کہہ کے کہ ٹھیک ہے اس نے مجھے پڑھ کے بتا دیا, ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے ہمیں یہ چیز ڈیل کرنی ہے کہ ہمیں ان فارمر کی طرح نہیں ہونا ہے کہ ہمیں کچھ بھی پڑھنا لکھنا نہیں آتا ہے اور ہم کسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں, اور پھر چاہے وہ ہمیں اچھے طریقے سے ہمارے ساتھ بہیو کرے, چاہے وہ ہمیں بے وقوف بنا دے. اوکے, تو اس لیے ایک ایوریج مسلم کا بیسک نالج ہونا قرآن کی اس کو بہت ضروری ہے. انشاءاللہ ہمیں اسی کو کرنے کی کوشش کرنی ہے, اور اس کورس کا مقصد بھی یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو آرڈنری لوگ ہیں ان کو انگیج کیا جائے ود اسلام, ود قرآن, ود اللہ سبحانہ وتعالیٰ میسج, سو دیٹ دے کین آلسو پروپاگیٹ اٹ. اوکے, تو یہ جو چیز ہے یہ الحمدللہ ہمیں اس آیت سے آئی ہوپ سمجھ میں آئی ہوگی, سورہ قصص کی. اوکے, یس, یہ ایک اور امپورٹنٹ آپ کہہ سکتے ہیں کانسیپٹ ہے جب ہم قرآن کے حق کی اور قرآن کو سمجھنے کی, پڑھنے کی اور اس طریقے کی چیزوں کی بات کر رہے ہیں, جو ہم نے شروع کی سلائیڈ میں بھی کری, بلیف والے کانسیپٹ پہ, جو سب سے پہلا ہی پوائنٹ تھا کہ آپ اس کے اوپر ایکچولی آپ کا بلیف ہونا چاہیے. یو شوڈ فرملی بلیو ان دا قرآن, دیٹ قرآن از حق, یہ قرآن جو کہہ رہا ہے وہ 100% ٹروتھ ہے, اس کے علاوہ کوئی سچ نہیں ہے, ٹھیک ہے, یا اس کے اگینسٹ کوئی سچ نہیں ہے. تو یہاں پہ اس آیت کا کیا مقصد ہے, یہ آیت جو ہے یہ سورہ واقعہ کی آیت نمبر 77 to 79 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. اوکے, اب یہ اس کی بیسک ٹرانسلیشن, that this is truly a noble Quran in a well preserved record touched by none except the purified angels. Okay, or except those who are purified. Okay, تو یہاں پہ اس آیت کا کیا مقصد ہے کہ قرآن جو ہے یہ ٹرولی ایک قرآن ہے, نوبل قرآن ہے, کریم قرآن ہے, اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک پرٹیکولر ٹیبلٹ میں جو ہے وہ ایک جگہ پہ ریکارڈ کر رکھا ہے, جو ہم سورہ قدر میں بھی پڑھتے ہیں, سورہ اور جگہوں پہ لوح محفوظ کے بارے میں جہاں پہ ہم نے پڑھا تھا. اوکے, ٹچ بائی سم, اور اس کے آگے کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اٹ از ناٹ ٹچڈ بائی اینی ون ایکسپٹ دا پیوریفائڈ اینجلس, کہ اس کو کوئی بھی ٹچ نہیں کر سکتا سوائے مطہرون کے, ان کے جو پیور ہوتے ہیں. اب یہ جو مطہرون ہیں, اوکے, اس کو ایک جو سب سے بیسک اس کی جو ٹرانسلیشن ہے جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اینجلس کا ذکر ہو رہا ہے, کہ فرشتوں کے علاوہ جو پیور ہوتے ہیں وہ اس جو کتاب مکنون میں جو قرآن جو پرزرو کیا گیا اس کو کوئی بھی ٹچ نہیں کر سکتا, اس پرزروڈ قرآن کو, سوائے فرشتوں کے, کیونکہ وہ obviously اتنے اوپر آسمانوں میں ہیں, تو اس کو کوئی بھی ٹچ نہیں کر سکتا سوائے اینجلس کے. اس کی ایک اور ڈیفینیشن یہ ہے کہ یہ اس سے جو چیز ہمارے جو فقہاء ہیں وہ ڈرائیو کرتے ہیں, وہ یہ بھی ڈرائیو کرتے ہیں کہ قرآن کو ٹچ کرنے سے پہلے یا قرآن پڑھنے سے پہلے ہمیں باوضو ہونا چاہیے, ہمارے ہاتھ صاف ستھرے ہونے چاہیے, اس طریقے کی چیزیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم اس کو ایک
آپ کے جو دوسرے اینگل سے دیکھیں گے تو ہمیں یہ سمجھ میں آئے گا کہ قرآن جو ہے اس کی جو ایکچوئل اس کا جو ایکچوئل میسج ہے یا جو اس کا گریٹر میسج ہے جو اللہ تعالیٰ کا ایم ہے ہم لوگوں کو بتانے کا، وہ ہر انسان تک نہیں پہنچ سکتا. جو پیور ہارٹیڈ ہوں گے، جن کا دل ایکچولی پیور ہوگا، وہ اس روح کو، یا جو قرآن کی جو روح ہے یا جو اللہ تعالیٰ کا مقصد ہے قرآن بتانے کا، وہ اس ریالٹی تک یا اس پیور چیز تک پہنچ سکتے ہیں صرف وہی لوگ جو ایکچولی جن کے ہارٹس جو ہیں وہ پیور ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایک تو آبویسلی یہ ڈیفینیشن ہے ہی ہے کہ اینجلز اور کہ ہمیں وضو کر کے قرآن کو ٹچ کرنا، اس کے بنا نہیں کر سکتے. لیکن اگر ہم دوسرے اینگل سے دیکھیں تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن جو ہے اس کو اگر ہم سمجھنا چاہتے ہیں تو جو ایک پیور انسان ہوگا، ایک پیور انٹینشن سے آئے گا، پیور ہارٹ کے ساتھ آئے گا، وہ ایکچولی قرآن جو اللہ تعالیٰ ہم سے ایکچولی بات کر رہے ہیں وہ کمیونیکیٹ اس کو آسانی سے ہوگی یا اس کو کمیونیکیٹ ہوگی. تو ہم بہت اچھے اچھے لیکچرز دے سکتے ہیں، یہاں پہ سلائڈس تیار کر سکتے ہیں اور بھی چیزیں کر سکتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہم ان پیور لوگوں میں سے ہوں جن کو ایکچولی قرآن کا میسج پہنچا ہو. ٹھیک ہے. تو مطہرون سے ہمیں یہاں پہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو پیور ہارٹیڈ سے یہ بھی ضروری ہے کہ اپنے ہارٹس کو پیور رکھنا تاکہ ہم ایکچولی اللہ تعالیٰ کی بات کو سمجھ سکیں. ٹھیک ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں، بہت سارے ایسے اسکالرز ہوتے ہیں جو بہت ویل ورسڈ ہوتے ہیں، ان کو ساری چیزیں پتہ ہے، انہیں حدیث بھی پتہ ہے، اور چیزیں بھی پتہ ہیں، اور ان کو اور چیزوں کا علم بھی ہے، سوشل سائنسز کا یا اور باقی فیلڈس کا، لیکن وہ شاید اتنے سافٹ ہارٹیڈ نہیں ہوتے، یا جب فالو کرنے کی بات آتی ہے تو اتنا نہیں کر پاتے. لیکن کوئی لے مین ہے جو مطلب جس کو اتنا علم بھی نہیں ہے، جو پروبیبلی کوئی بیسک شاپ چلاتا ہے، کوئی چیزیں بیچتا ہے، لیکن جو اس کی سوچ ہوتی ہے، جس طریقے سے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے یا جس طریقے سے وہ اللہ تعالیٰ میں بلیف رکھتا ہے، وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو جو ہم سمجھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو ہمیں یہ چاہیے کہ جو اس کا ریئل میسج ہے اس تک ہم کیسے پہنچیں گے، جب ہم لوگ اپنے آپ کو پیوریفائی کریں گے. اوکے. اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ پیوریفائی کریں گے انشاءاللہ. تو آئی ہوپ یہ چیز جو ہے وہ سب کو سمجھ میں آئی ہوگی. اچھا، اب جو نیکسٹ ہے کانسیپٹ، وہ یہ ہے کہ قرآن کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک ایزی چیز بنائی ہے ریممبرنس کے لیے، اس انسان کے لیے جو ایکچولی ریممبر کرنا چاہے، جو ایکچولی جو نصیحت ہے وہ حاصل کرنا چاہے بیسیکلی. تو سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ بار بار جو ہے وہ ریپیٹ کرتے ہیں ورڈس کو، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ and we have certainly made the Quran easy to remember. So is there anyone who will be mindful؟ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو جو ہے وہ آسان بنایا ہے یاد کرنے کے لیے. اوکے. اور یاد کرنے کے لیے ان دا سینس کہ ریممبر کرنے کے لیے. اوکے. تو اس پہ ریممبرنس آ جائے گی، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے. سو از دیر اینی ون ہو ول بی مائنڈفل؟ تو کیا کوئی ہے جو غور و فکر کرے گا یا جو ذکر کرے گا یا جو مائنڈفل ہوگا. اوکے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ ایزی ٹو ریمبر ہے. وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم سمجھیں کہ ہم تو اس کو کبھی سمجھ ہی نہیں سکتے، بہت ہی ڈیفیکلٹ بک ہے، یہ کوئی ایسی بک ہے جو ہمیں کبھی بھی سمجھ میں نہیں آئے گی، کوئی بہت مشکل کسی فلاسفر کی کتاب ہے، ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آئے گی. ایسا کچھ نہیں ہے. قرآن جو ہے اگر ہم اٹمپٹ کریں گے تو ہمیں ضرور کچھ نہ کچھ اس سے ہم لوگ جو ہیں وہ اپنی کیپیسٹی اور اللہ تعالیٰ کے بلیسنگ کے تھرو جو ہے وہ ہم ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ خود یہ چیز فرما رہے ہیں. تو ہمیں کبھی بھی یہ گھبرانا نہیں چاہیے کہ ٹھیک ہے مجھے تو اتنی چیزیں نہیں معلوم ہیں تو میں کیسے قرآن سمجھوں گی یا میں کیسے قرآن سمجھ سکتا ہوں. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی اس آیت پہ 100% یقین کر کے جو ہے وہ اپنے قرآن کی جرنی اگر ابھی تک سٹارٹ نہیں ہوئی ہے تو سٹارٹ کرنی چاہیے، اور ری سٹارٹ کرنی ہے تو وہ بھی کرنی چاہیے. اوکے. اور اب ایک نئے اپروچ کے ساتھ کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ نے ایزی بنایا ہے ذکر کے لیے، تو اب میں کوشش کروں گی کہ میں اچھے سے سمجھوں اور اللہ تعالیٰ میری ہیلپ کریں گے انشاءاللہ. اوکے. تو اس طریقے سے قرآن از ایزی ٹو ریممبر. اوکے. اچھا، اب جو نیکسٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کس نے ہمیں سکھایا ہے. تو کوئی بھی اس میں کوئی آنسر کرنا چاہے گا کہ کس نے قرآن جو ہے وہ ہمیں سکھایا کس نے ہے سب سے پہلے؟ یس. ہو ہیز ٹاٹ اس دا قرآن؟ کہ قرآن ہمیں کس نے بتایا ہے، کس نے ہمیں قرآن کی نالج دی ہے، یا ہمیں خود ہی نالج ہو گئی قرآن کی؟ اوکے. آنسر آ رہے ہیں جبرائیل علیہ السلام، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اوکے. تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ الرحمن میں ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایز رحمان انہوں نے قرآن کو جو ہے وہ ایک تو نازل تو کیا ہی کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ علم القرآن، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو سکھایا بھی ہے.
ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں یہ کیا پتہ چل رہا ہے؟ الرحمن علم القرآن، اور آگے بھی آیت چلتی ہے، اس کو اگر آپ آگے کی آیت سے بھی جوڑیں گے تو اور اچھے سے سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ اللہ تعالیٰ اتنے کمپیشنیٹ ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، اللہ تعالیٰ کی جو کیئر ہے ہیومینٹی کے لیے وہ بہت زیادہ ہے، یا یونیورس کے لیے وہ بہت زیادہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے خود جو ہے وہ قرآن سکھایا ہے. ٹھیک ہے، علم القرآن. اوکے. تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طریقے سے اپروچ کرنا ہے، یا ہم لوگ کس طریقے سے قرآن کو ڈیل کرتے ہیں، تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ میرا ٹھیک ہے ہم لوگ کوئی قرآن پڑھ رہے ہیں یا قرآن کی کوئی ٹرانسلیشن پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا کوئی مفسر کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ اس آیت کی انٹرپریٹیشن اس مفسر کے اکارڈنگ کیا ہے، لیکن ایکچولی ہمیں کیا سمجھنا ہے کہ قرآن جو ہے وہ ایکچولی کس نے سکھایا؟ اللہ تعالیٰ نے خود. کیونکہ قرآن کی بہت ساری ایسی آیت ہیں جو دوسری آیت سے ہمیں سمجھ میں آتی ہیں. ایک تو یہی اس کا ایگزامپل ہو گیا. دوسرا ایگزامپل یہ ہو گیا کہ قرآن کی جو باتیں ہیں وہ ہمیں یونیورس میں جو اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں ان کے تھرو بھی سمجھ میں آتی ہیں. ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اگر قرآن میں فار ایگزامپل ہیومن ڈیولپمنٹ کی بات کریے کہ ہیومن بینگ کیسے بورن ہوتا ہے، تو اس کو ہم ابھی کرنٹ کانٹیکسٹ میں دیکھ سکتے ہیں، ہم اس کو لائیو دیکھ سکتے ہیں، یا اگر ہم اور کسی فینومینا کو دیکھیں جو قرآن میں ڈسکرائبڈ ہے اسی طریقے سے ہم آیات جو ہیں وہ باہر دیکھ سکتے ہیں یونیورس میں اپنے. تو اسی طریقے سے قرآن کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا، اور پلس ہمیں یہ چیز بھی پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے ہدایت دینے میں، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے گائیڈنس دینے میں. کوئی بھی انسان جو ہے وہ خود سے جو ہے وہ مسلم نہیں ہو سکتا، یا ایمان نہیں لا سکتا، یا اللہ تعالیٰ کو فالو نہیں کر سکتا، یا اچھے کام نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ موٹیویٹ کرتا ہے. اوکے. ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہماری کسی بھی اچھی ڈیڈ کے پیچھے اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذہن میں وہ بات ڈالی ہوتی ہے تبھی ہم وہ کر سکتے ہیں، اور پھر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں، اور پھر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ اس کو قبول بھی کریں. اوکے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اسی طریقے سے قرآن کا بھی معاملہ ہے کہ اگر ہم قرآن کو اس انٹینشن سے پڑھیں گے کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ اب میں قرآن کھول رہی ہوں، اب میں یہ آیت پڑھ رہی ہوں، آپ مجھے توفیق دیجیے کہ مجھے سمجھ میں آئے اور میں آگے اس کو امپلیمنٹ کر سکوں، فالو کر سکوں، تو پھر اسی طریقے سے پھر معاملہ ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم صرف یہ ریلائی کریں گے کہ ٹھیک ہے مجھے تو سب 100% عربک آتی ہے، مجھے 100% تفسیر معلوم ہے، تو مجھے اس آیت کے بارے میں سب پتا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے. اوکے. اور ہمیں کوئی بھی آیت جو ہے وہ صحیح طریقے سے سمجھ میں آئے، یہ بھی بڑی بات ہے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے کہ اگر ہمیں کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی یا کوئی آیت جو ہے اس کی صحیح مطلب سمجھ میں آئے. ٹھیک ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. نہیں تو کئی سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، یا کئی سارے اسکالرز ایسے بھی آپ کو مل جائیں گے جو نان مسلم ہیں، جو ہم سے زیادہ قرآن پڑھتے ہیں، ہم سے زیادہ ان کو ٹرانسلیشن پتا ہے، ہم سے زیادہ ان کو قرآن کا میننگ پتا ہے، لیکن پھر بھی وہ مسلم نہیں ہوتے. اوکے. اسلام لے کر نہیں آتے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا ہے. اوکے. تو اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا ہاتھ قرآن کو سکھانے میں انسان کو obviously اللہ تعالیٰ کا ہے. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے ٹیچر جو ہیں قرآن کے وہ اللہ تعالیٰ خود ہیں، چاہے وہ قرآن کی دوسری آیات کے ذریعے ایک آیت کی تفسیر کرنا ہو، چاہے وہ یونیورس میں نشانیوں کے تھرو ہو، چاہے وہ ہمارے ذہن میں اس چیز کو ڈالنے کے تھرو ہو، یا اس اپروچ کو ڈالنے کے تھرو ہو جو صحیح ہے. اوکے. اسی کے ساتھ ساتھ قرآن جو ہے وہ ایک ہدایت ہے. اس کی بات ہم لوگ پہلے سیشنز میں کر چکے ہیں کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی ایک ہدایت ہے. ہدا کا ورڈ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے لیے یوز کیا ہے، جو ہمیں یہ چیز بتاتا ہے کہ قرآن گائیڈنس ہے، گائیڈ ہے، ہمیں لاز بھی دیتی ہے اور ہمیں مورلز بھی بتاتی ہے. تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، دس از دا بک دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، a guide for those mindful of Allah. جو متقی ہیں، جو گاڈ فیئرنگ ہیں، گاڈ کانشیس ہیں، جو پائس ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے، ان کے، یا جو گاڈ کانشیس ہوتے ہیں، گاڈ کانشیس اچھا ورڈ ہے تقوی کو ڈسکرائب کرنے کے لیے، تو ان کے لیے ہدایت ہے. اوکے. تو اگر ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن ہدایت ہے تو دیٹ مینس کہ شاید ہم لوگ بھی ان شاء اللہ تعالیٰ متقیوں میں سے ہیں، اور پھر ہم اس کو پھر اسی طریقے سے ڈیل کریں گے. ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم نہیں کنسیڈر کرتے تو پھر ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اگر ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈر نہیں لگتا تو ہم کتنی بار بھی جہنم والی آیتیں پڑھ لیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہمارا کوئی دل پہ اثر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم ایکچولی گاڈ فیئرنگ ہوں گے، اگر ہم ایکچولی متقی ہوں گے، تو اگر ہم قرآن کی کوئی بھی آیت پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف وہ آیت لے کے جائے گی. ادروائز ہم صرف پڑھتے رہیں گے اور ہمیں فائدہ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہونا. اوکے. Which verse is this? This is Surah Baqarah, ayat number 2. Alif Lam Mim, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. Okay.
اچھا یہاں پہ ایک چھوٹی سی مسٹیک یہ ہے کہ یہاں پر بھی سورہ بقرہ اوپر غلطی سے لکھ دیا ہے میں نے، اور یہاں پر بھی سورہ بقرہ لکھ دیا ہے. تو یہ جو اوپر والا ہے نا سورہ رحمان کی آیت ہے جو الرحمان سے سٹارٹ ہو رہی ہے، یہ مجھ سے ٹائپنگ ایرر ہو گیا. جو سورہ رحمان کی آیت نمبر 1 اور 2 ہے، اور یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 ہے. اوکے تو یہ کریکٹ کر لیجیے گا آپ لوگ اگر نوٹ کر رہے ہیں تو. سورہ رحمان 1 اور 2 اینڈ سورہ بقرہ آیت نمبر 2. اوکے جزاک اللہ. اوکے اچھا اب قرآن کے سب سے پہلے ٹیچر تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز خود کہہ دی ہے قرآن مجید میں. اب اس کے بعد جو نیکسٹ قرآن کو ہمیں سمجھا رہے ہیں، جو پریکٹیکلی کر کے دکھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تھیوری میں ہمیں بتا دیا قرآن میں کہ ٹھیک ہے ایسے کرنا ہے ایسے کرنا ہے، یا قرآن ہم سے یہ کہہ رہا ہے یا یہ ہماری ڈیمانڈ ہے، یا اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتے ہیں. اب اس کو پریکٹیکلی کس نے کر کے دکھایا ہمیں؟ سب سے پہلے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وے آف ٹیچنگ ہے اور کس طریقے سے انہوں نے ہمیں سکھایا ہے قرآن کو اور کس ترتیب میں سکھایا ہے، وہ ہم یہاں پہ اس آیت کے تھرو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اس آیت کو شاید ہم لوگ پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں، یا اور کانٹیکس میں آپ لوگوں نے ضرور یہ آیت جو ہے پڑھی ہوگی، سنی ہوگی کہیں پر، جس میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. کہ he is the one who raised for the illiterate people a messenger from among themselves. کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے امیین میں سے، جس نے illiterate لوگوں میں ایک رسول کو بھیجا جو ان کو تلاوت کر کے سناتا ہے اس کی آیات کی، اللہ تعالیٰ کی آیات کی، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی. کون تلاوت کر کے سناتا ہے؟ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول جس کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. اور کس کے پاس بھیجا ہے؟ مکن سوسائٹی میں بھیجا ہے جو امی تھی، اوکے، جن کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا. اوکے تو یہاں پہ سب سے پہلا جو چیز اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے میسنجر، جو ان کا سب سے پہلا مشن ہے، یا ایز اے ٹیچر ان کا جو سب سے پہلا مشن ہے، یا قرآن کے ساتھ جو ان کا سب سے پہلا انگیجمنٹ ہے ایز اے ٹیچر، وہ کیا ہے کہ وہ آیات جو ہیں وہ پڑھ کے سنا رہے ہیں، اس کی تلاوت کر رہے ہیں لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے تو ہمیں بھی اس کو ایسے سمجھنا چاہیے کہ سب سے پہلے تو قرآن کی آیات کو پڑھانا. اوکے سب سے پہلے یتلو علیہم آیاتی، سب سے پہلے آیات کی تلاوت کرنا. اور تلاوت میں یہ نہیں مطلب کہ صرف آپ پڑھ رہے ہیں، اس کو سمجھنا بھی کہ اس کا میننگ کیا ہے، نہیں تو وہ عرب سوسائٹی ہے، ان کو سمجھ میں آ رہا ہے. اور تلاوت کے جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے جو ڈیپر میننگ ہے اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ تلاوت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فالو کرنا، کہ جو میں پڑھ رہا ہوں اس میں اس کو فالو کر رہی ہوں. اوکے جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں آپ اس کو فالو کر رہے ہیں. تو یتلو علیہم، تو قرات میں یہ ہوتا ہے کہ آپ صرف پڑھ رہے ہیں، یو آر جسٹ ریڈنگ اور ریسائٹنگ. بٹ یتلو میں یہ ہوگا دیٹ آپ اس کو فالو بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ. اوکے یتلو علیہم آیاتی کی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے آیات کو جو ہے وہ بتا رہے ہیں جو لوگ ہیں ان کو، ٹھیک ہے، ان کو پڑھ کے سنا رہے ہیں. اس کے بعد وَيُزَكِّيهِمْ، سیکنڈ چیز جو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے تو آیات کو بتانا، ٹھیک ہے، کہ آیت میں اللہ تعالیٰ کی کیا ہے. ٹھیک ہے اس کے بعد وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پیوریفائی کرنا، ٹھیک ہے، ان کو پاک کرنا. دیٹ مینس لوگوں کو پیوریفائی کرنا، ان کی انر پیوریفیکیشن اور آؤٹر پیوریفیکیشن. جب ہم قرآن پڑھیں گے تو سب سے پہلے ہم قرآن کی آیت کو پڑھیں گے، ان کا میننگ سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور پھر اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش کریں گے انٹرنلی، یا جو ہماری انٹرنل ہماری دل میں جو بیماریاں ہیں، حسد کی ہو، بغض کی ہو، وٹ ایور، تو ان سب چیزوں کو کلین کرنے کی کوشش کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری آؤٹر پرابلمز ہیں، جو ہماری ایکسٹرنل پرابلمز ہیں، ان کو سالو کرنے کی کوشش کریں گے. اوکے تو جو ہم پہلا سٹیپ ہے وہ آیات کو پڑھنا ہے، اور لوگوں کے ساتھ بھی پڑھنا، صرف یہ نہیں کہ آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں، اور لوگوں کے ساتھ بھی انگیج کرنا. اور وَيُزَكِّيهِمْ، اوکے اور اپنے آپ کو پیوریفائی کرنا. ٹھیک ہے اس کے بعد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور پھر پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا؟ پہلے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آیاتیں پڑھی، پھر پاک کیا لوگوں کو، اور پھر انہوں نے علم دیا یا سکھائی کتاب. اوکے کتاب سکھائی. اور کتاب سے کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ ہیں ان کو کیا سکھایا؟ قرآن سکھایا، ان کو لا سکھائی، رولز دیے، رول سمجھائے، رولز کو کیسے ابائڈ کرنا ہے، رولز کو کیسے فالو کرنا ہے، یا کتاب کیا کہہ رہی ہے، اوکے وہ ان کو بتایا. ٹھیک ہے تو یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب، کیونکہ جب تک آپ پیوریفائڈ نہیں ہوں گے، جب تک آپ کا دل جو ہے وہ ایکچولی صاف نہیں ہوگا، تب تک آپ اللہ تعالیٰ کے احکام کو فالو کرنے کے قابل نہیں ہوتے. آپ سے مسٹیک ہوگی ہوگی، لیکن اگر آپ کا دل صاف ہے تو چانسز کم ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہیں ان کو بالکل مطلب ان کو ڈسریگارڈ کر دیں. ٹھیک ہے تو
وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب سکھائی ہے، قرآن سکھایا، لا سکھائی، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد والحکمہ، اور حکمہ میں کیا آ جائے گا؟ وزڈم. ٹھیک ہے. تو ایک یہ ہوگا کہ لا یہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ ہوگا کہ وزڈم، اس کو کس طریقے سے اپلائی کرنا. ٹھیک ہے. اور حکمت میں جو اسکالرز ہیں اس کو یہ بھی کہتے ہیں کہ سنت. ٹھیک ہے. اس میں حکمت سے سنت مراد ہے کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیوریفائی کیا، قرآن کا علم دیا، کتاب کے جو کتاب کی ڈیفینیشن میں آ جائے گا، اور سنت جو ہے وہ سکھائی جو حکمت میں آ جائے گی. کیونکہ ایکچولی اگر آپ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو دیکھیں گے، ان کی سیرت کو دیکھیں گے، تو ہمیں یہی چیز سمجھ میں آئے گی کہ کون سی سچویشن میں کیا ڈیسیجن لینا ہے اور کیوں لینا ہے اور کس طریقے سے لینا ہے. ٹھیک ہے. چاہے وہ وار زون ہو، چاہے وہ کوئی ٹریٹی ہو رہی ہو، چاہے وہ اپنے کوئی فیملی افیئرز ہوں کہ فیملی میں کیسے ڈیل کرنا ہے، وائف کے ساتھ کیسے بہیو کرنا ہے، یا اور چیزیں کیسے کرنی ہے. تو یہ ساری چیزوں کا علم جو ہے ہمیں پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. اور پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹیچر ہونے کی خاص بات یہ ہے کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری چیزیں پریکٹیکلی کر کے دکھائی ہیں. اوکے. تو ایسا نہیں ہے کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف درس دے رہے ہیں، جیسے ہم یہاں پہ آپ کو صرف درس دے رہے ہیں، آپ نہیں دیکھ رہے کہ میری لائف میں کیا ہو رہا ہے، میں نہیں دیکھ رہی کہ آپ کی لائف میں کیا ہو رہا ہے. پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ایکچولی اس چیز کو کر کے بھی دکھا رہے ہیں، ڈیمانسٹریٹ کر رہے ہیں، صرف پریچ نہیں کر رہے ہیں، ڈیمانسٹریٹ کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی obviously بات ہے. کوئی بھی اور ہیومن بینگ ہے اس میں وہ مسٹیکس کرے گا ہی کرے گا. اوکے. وَإِنْ مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے جو آپ لوگ تھے وہ سب ایسٹرے تھے، مطلب اس کا جو میننگ ہے آیت کا، indeed they had previously been clearly astray. اوکے. تو یہاں پہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ہمارے جو ٹیچر سمجھ میں ہمیں آتے ہیں، ٹیچر ڈیمانسٹریٹر. اور جب ہم وہ حدیث یا وہ بات سنتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی، جس کو میں ورڈ ٹو ورڈ نہیں کہہ رہی ہوں، لیکن جب ان سے کسی نے پوچھا کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے یا ان کا کیریکٹر کیسا تھا، کسی تابعی نے پوچھا تھا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کیا فرماتی ہیں کہ کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ کہ جو بھی قرآن میں تھا، اگر قرآن تھیوری ہے تو اس کا پریکٹیکل جو ہے وہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو ہمیں بھی قرآن کو صرف تھیوری میں نہیں رکھ دینا کہ ٹھیک ہے رکھا ہے ہمارے گھر میں، ہم ٹھیک ہے فجر کے بعد ایک دفعہ پڑھ لیں گے بس ہو گیا. ایسا نہیں ہوتا. قرآن کو ہمیں فالو بھی کرنا ہے انشاءاللہ، جتنا ہم لوگ کر سکتے ہیں اپنی ہیومن کیپیسٹی کے تھرو. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ سے اپنی غلطیوں کی معافی بھی مانگتے رہنا انشاءاللہ. آئی ہوپ یہ چیز سمجھ میں آئی ہے لوگوں کو کہ کیسے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو ڈیل کر رہے تھے اپنے صحاباؤں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، اور اس سے ہم کیا چیز سیکھ رہے ہیں. یہ میں نے سلائیڈ میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا بتانے کی کوشش کری ہے. اوکے. اوکے. اچھا، اب پھر ہم لوگ بات کرتے ہیں جو سب سے پہلے ہم لوگوں نے ٹاپک سٹارٹ کیا تھا، ریسیٹیشن. یتلو علیہم آیاتی. جب ہم قرآن کی آیات کی ریسیٹیشن کی بات کرتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ قرآن کی آیات کی جو تجوید ہے، یا جب ہم قرآن کو پڑھ رہے ہیں تو ہم پراپرلی پڑھ رہے ہیں، اس میں مسٹیکس نہ ہو. جب ہم عربک ریسائٹ کر رہے ہیں تو اس میں مسٹیکس نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. ایک تو یہ بھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ورڈ ہے تو اس میں مسٹیکس نہیں ہونی چاہیے. جو اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں وہ ڈائریکٹلی ورڈ ٹو ورڈ ہم کہیں. اوکے. کوشش کریں کہنے کی. اور یہ بھی کہ اگر ہم کوئی چیز غلط پڑھ دیں گے تو ہو سکتا ہے جو اس آیت کا میننگ ہے وہ چینج ہو جائے. ٹھیک ہے. تو اس چیز کا ہمیں بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے. اور پلس یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ کا ورڈ ہے تو ہمیں اس کو اسی طریقے سے آنر کرنا ہے، اسی طریقے سے اچھے طریقے سے ہمیں پڑھنے کی کوشش کرنی ہے. اوکے. اور یہ چیز ہمیں سورہ مزمل میں یا اور جگہوں پر بھی پتہ چلتی ہے کہ آرام آرام سے ہمیں قرآن کی تلاوت کرنی ہے، تاکہ ہم جب پڑھ رہے ہوں تو صرف یہ نہیں کہ ہم پڑھتے چلے جائیں، ہمیں سمجھ میں بھی آئے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. کیونکہ کئی بار ایسا ہے کہ ٹھیک ہے آپ سورہ اخلاص پڑھیں، قل اللہ احد پڑھیں، بہت جلدی جلدی پڑھ دی تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، آپ نے دھیان بھی نہیں دیا کہ آپ نے کیا پڑھا. ٹھیک ہے. اور ایسا یوزلی ہوتا ہے ہم لوگ کے ساتھ. لیکن یہاں پہ ہمیں یہی چیز پتہ چل رہی ہے کہ قرآن جب پڑھیں گے تو ٹھہر ٹھہر کے اگر پڑھیں گے تو سمجھ میں بھی آئے گا. اوکے. اور حفظ کریں گے تو اور بھی اچھی بات ہے. تو آپ کے ذہن میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس آپ کے دل میں ڈال دیں گے قرآن مجید کو، اور پھر اللہ تعالیٰ ہی اللہ تعالیٰ بھی حفاظ کی جو ہے وہ ہیلپ کرتے ہیں. اوکے. اوکے. اب قرآن کی جو ریسیٹیشن ہے اس کے میں نے پہلے بھی بات کری کہ صرف عربک پڑھیں گے تو ٹھیک ہے آپ کو ثواب مل جائے گا، لیکن آپ کا جو مین مقصد تھا، آپ کا کیا مقصد ہے لائف میں، یا اللہ تعالیٰ آپ سے کیا کہہ رہے ہیں وہ آپ کو نہیں پتہ چلے گا. تو اس کو پتہ کرنے کے لیے آپ کو ٹرانسلیشن بھی پڑھنی ہے. اس کے ساتھ ساتھ قرآن ریسیٹیشن ایزز، یس، کہ قرآن ریسائٹ کریں گے تو آبویسلی آپ اسٹریس فری فیل کریں گے، آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی، آپ کو ایک مورل سپورٹ ملے گا، آپ کا مائنڈ جو ہے وہ تھوڑا سکون میں رہے گا. اوکے. وی کین ریسائٹ دا قرآن. اور قرآن کو ہم میکسیمم کوشش کریں کہ نمازوں میں پڑھیں.
ٹھیک ہے, جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہیں, اور ویسے بھی پڑھیں, فجر کے بعد پڑھیں یا اور کسی ٹائم پڑھیں, اس طریقے سے قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہو کہ ہم نے ٹھیک ہے لائف میں بچپن میں ایک دفعہ قرآن پڑھا تھا تو بس ہو گیا, ڈن, اب مجھے قرآن نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے, ایسا بہت بار ہوتا ہے کہ آپ کسی سے پوچھیں کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, تو وہ یہی کہتے ہیں آپ کو سامنے سے کہ ہاں میں نے بچپن میں پڑھا تھا. بٹ یہ نہیں ہونا چاہیے کیس. اوکے, اور اگر ایسا ہے تو اب آپ اس کو امپروو کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے, اب آپ انگیج کر سکتے ہیں, کوئی بھی ایج چھوٹی یا بڑی نہیں ہے قرآن کو قرآن سے انگیج کرنے کے لیے. اوکے, تو اچھے طریقے سے ہم اس کو ڈیسائڈ کریں اور میمورائز کرنے کی بھی کوشش کریں. ٹھیک ہے, میمورائز کرنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ کوئی بھی ایسی سچویشن ہو جہاں پہ آپ کے پاس قرآن مجید نہیں ہے تو آپ کے پاس, آپ کے ذہن میں تو ہوگی نا وہ بات. ٹھیک ہے, اور چاہے ہم ایک ہی آیت جو ہے وہ حفظ کریں, کچھ چھوٹی صورتیں ہی حفظ کریں, لیکن ضرور کریں. اوکے, اور مل کے کریں, ایک ساتھ گروپس میں کر سکتے ہیں, اپنے فرینڈس کے ساتھ کر سکتے ہیں, فیملی ممبرس کی ہیلپ کے تھرو کر سکتے ہیں. یس, اب نیکسٹ جو ٹاپک ہے وہ ہے کنٹمپلیشن کا. جب آپ قرآن کو پڑھیں گے, سمجھیں گے, اس کا میننگ دیکھیں گے اور چیز دیکھیں گے, تو اس کے بعد آپ کو تدبر کرنا ہے. اوکے, اور یہی چیز ہمیں قرآن کی آیات کے تھرو بھی کئی جگہوں پر پتہ چلتی ہے. سورہ صاد میں آیت نمبر 29 میں آیا, کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. This is a blessed book which we have revealed to you, O Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, so that they may contemplate its verses and people of reason may be mindful. That means کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو blessed کتاب ہے, یہ جو مبارک کتاب اللہ تعالیٰ نے دی ہے آپ کو, تو اس کا مقصد کیا ہے, اس کا جو ریزن اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتایا وہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اس کی آیات پہ غور و فکر کریں, اس کی آیت کو کے اوپر پونڈر کریں, ان کو کنٹمپلیٹ کریں. جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں, جو اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں, ان کو کنٹمپلیٹ کریں. اینڈ پیپل آف ریزن میں بی مائنڈفل, اور جو نصیحت پکڑنے والے ہیں اور جو انٹیلیجنٹ ہیں یا جو ریزنیبل لوگ ہیں, جو انٹلیکچوئل لوگ ہیں, وہ اس سے نصیحت حاصل کریں. اوکے, تو یہ سورہ 7 کی آیت نمبر ہمیں 29 بتا رہی ہے. اور اسی طریقے سے آتا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, سورہ شاید محمد میں, کہ کیا وہ قرآن پہ تدبر نہیں کرتے یا پھر ان کے جو دل ہیں وہ بند ہو گئے, اور مطلب ان کے اوپر لاکس لگ گئے ہیں. تو بیسیکلی اگر ہم قرآن پہ کنٹمپلیٹ نہیں کر رہے ہیں, قرآن کی آیات کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دل کام نہیں کر رہے ہیں, ہمارے دل لاکڈ ہیں, سیلڈ ہیں. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ آیت کا مطلب کیا, جو قرآن کو نازل کرنے کا مقصد یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آیت میں بتایا, وہ یہ بتایا کہ انسان جو ہے, یا جو انٹیلیجنٹ لوگ ہیں, یا جو ریزنیبل لوگ ہیں, جو ریزن کرنے والے لوگ ہیں, جو لاجیکل لوگ ہیں آپ کہہ سکتے ہیں, وہ قرآن کی آیت کو کنٹمپلیٹ کریں گے. ٹھیک ہے, تو آپ یہ نہیں سوچیں گے ٹھیک ہے میں تو ایک فار ایگزامپل میں انجینئر ہوں تو میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے, اور یہ بک کون پڑھ رہا ہے, ٹھیک ہے قرآن پڑھ لیں گے کبھی فرائیڈے کو. لیکن یہ کانسیپٹ قرآن کا نہیں ہے. جو قرآن خود اپنے بارے میں کہہ رہا ہے وہ یہ نہیں, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں آیات جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں اس کے اوپر ہمیں غور و فکر کرنا ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس میں ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, اور اگر ہم نہیں کرتے تو دیٹ مینس کہ ہمارے دل جو ہیں وہ لاکڈ ہیں, سیلڈ ہیں, اس میں کوئی پرابلم ہے, دیٹ مینس ہمارے اندر کوئی پرابلم ہے. اوکے, گوئنگ تھرو ڈفرنٹ میننگ. اچھا, اور کنٹمپلیشن میں کس طریقے سے ہم کنٹمپلیٹ کریں گے, اب یہ بھی ایک چیز ہے سوچنے والی کہ ٹھیک ہے آپ نے ریسائٹ کرا, عربک پڑھی, ٹرانسلیشن پڑھی, تفسیر بھی چلیں پڑھ لی, اس کے بعد کیا کریں گے. تو کنٹمپلیشن میں کیا چیز آئے گی, یہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ کہ آپ آیات کو پڑھ رہے ہیں, صرف ایک ٹرانسلیشن نہ پڑھیں یا صرف ایک تفسیر نہ پڑھیں, الگ الگ اوپینینز دیکھیں. کیونکہ مفسر بھی جو ہے یا جو تفسیر بھی ہے وہ کسی انسان نے لکھی ہوتی ہے, تو وہ اس کا اپنا پرسنل اوپینین ہوتا ہے, اپنی سوچ کے حساب سے, اور باقی سارے ریزنس کو یا باقی سارے ایویڈنسز کو جو ملا کے اس کا وہ لکھتا ہے, اس کا اپنا اوپینین وہ لکھتا ہے. تو اسی طریقے سے ہر جو ایکسیجیٹ ہے اس کا میننگ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے, اس کی انٹرپریٹیشن ڈفرینٹ ہو سکتی ہے. تو ملٹیپل جو آپ کے پاس سورسز اویلیبل ہیں, جس بھی لینگویج میں اویلیبل ہیں, آپ اس کو پڑھیں. اس کے بعد کانسنٹریٹ فلی ایون اف یو آر ناٹ ایبل ٹو انڈرسٹینڈ دا فل ورڈس. یہ بھی ہمیں یاد رکھنا ہے کہ اگر ہمیں آیت سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آیت کیا کہہ رہی ہے, مشکل ہے, نہیں سمجھ میں آ رہا کہ یہ کہاں سے یہاں پہ تھنڈر کی بات ہو رہی ہے, یا کہاں سے یہاں پہ نور کی بات ہو رہی ہے, کون سے آئل کی بات ہو رہی ہے, ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا, دیٹ مینس کہ آپ کو کوشش کرنی ہے ٹھیک ہے, آپ اس کی ٹرانسلیشن پڑھ رہے ہیں, کر رہے ہیں, کر رہے ہیں, لیکن آپ کو یہ نہیں سننا کہ ٹھیک ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں بند کرتی ہے. ٹھیک ہے, جتنا آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے آپ اتنا سمجھیں, اور پھر شاید بعد میں آپ شاید اگلے ہفتے یا اگلے دن اس آیت کو پھر سے کھولیں گے تو شاید آپ کو سمجھ میں آ جائے. اوکے, یہ نہیں سوچنا کہ قرآن غلط کہہ رہا ہے,
آپ کو یہ سوچنا ہے کہ قرآن شاید مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا, یہ رائٹ ٹائم نہیں ہے, میرا دماغ کام نہیں کر رہا ہے, یا جو بھی. اوکے, اس کے بعد آسک فار forgiveness of Allah if you are not able to understand it. refresh your commitment to learn the Quran. قرآن کو پڑھنے کا جو کمٹمنٹ ہے اس کو بار بار ریفریش کرتے رہیں کہ میں قرآن کیوں پڑھ رہی ہوں, یا یہ میں کلاس کیوں لے رہی ہوں, یا یہ میں نے پریزنٹیشن کیوں بنائی ہے. اس کو اپنے ذہن میں رکھنا یہ بہت ضروری ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے یا لگ رہا ہے کہ سمجھ میں آ گئی ہے, تو بھی اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ ہمیں یہ بات کرتے رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے, کیونکہ کیا پتا مجھے لگ رہا ہو کہ ٹھیک ہے مجھے سمجھ میں آ گئی لیکن نہیں آئی ہو, میں غلط کہہ رہی ہوں, یہ بھی ہو سکتا ہے. اور اگر بالکل ہی سمجھ میں نہیں آئے گی تو بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنی توفیق دے کہ میں سمجھ سکوں آپ کے ورڈ کو. تو اس طریقے سے کنٹمپلیشن کرنا. اس کے بعد صرف یہ نہیں کہ آپ ڈفرنٹ تفسیر تو پڑھ ہی رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ خود اس آیت کو اپنے کانٹیکسٹ میں رکھ کے ریلیٹ کریں, ٹھیک ہے, اپنی لائف سے ریلیٹ کریں اس آیت کو, ٹھیک ہے. اگر یوسف علیہ السلام کی اسٹوری فار ایگزامپل پڑھ رہے ہیں تو آپ یہ ریلیٹ کریں گے, ٹھیک ہے, ان کے بھائی ایسے تھے تو کیا میں تو کسی کے ساتھ ایسی نہیں ہوں, فار ایگزامپل میں تو کسی کے ساتھ ایسا برا نہیں کر رہی ہوں. اوکے, یا اگر کوئی بھی اور آپ آیت لے لیں, جیسے فار ایگزامپل آپ داؤد علیہ السلام یا سلیمان علیہ السلام کے بارے میں پڑھ رہے ہیں, تو آپ دیکھیں کہ ہمارے جو کنگز ہیں, ہمارے جو رولرز ہیں, وہ کس طریقے سے بہیو کر رہے ہیں, اور یہ لوگ کس طریقے سے اپنے جو ڈیسیجنز ہیں وہ کیسے جسٹ طریقے سے لے رہے ہیں. اوکے, تو اس طریقے سے جو ہے وہ پیرللز ڈرا کرتے رہیں, اپنے پرسنلی بھی اور اپنے جو سوشل لیول ہے اس کے اوپر بھی, اپنے سوسائٹی کے لیول پر بھی. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دوسرے لوگوں کے بارے میں سوچتے رہیں, اچھا ٹھیک ہے, اچھا اس آیت میں غیبت کرنے والوں کا ذکر ہے کہ یہ لوگ ایسا ہے کہ جیسے اپنے بھائی کا گوشت کھا رہے, اچھا یہ تو میرے اس کزن کی بات ہو رہی ہے, یہ میری چاچی کی بات ہو رہی ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. اوکے, اپنے سے ریلیٹ کریں, کسی تیسرے کو بیچ میں نہیں لائیں. اوکے, اپنے سے ریلیٹ کریں اور پھر اپنے گناہ کی معافی مانگیں. اوکے, یوز یور امیجنیشن. یس, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ جیسے ہم فار ایگزامپل ہم بات کرتے ہیں کہ مطلب قرآن میں کئی ساری آیت آتی ہیں جس میں جنت کا ذکر آتا ہے, جس میں جہنم کا ذکر آتا ہے, یا جس میں اللہ تعالیٰ کوئی پرانی سٹوری ہمیں بتا رہے ہیں, جیسے کوئی پروفٹس کے بارے میں بتا رہے ہیں, تو اس کو خود ریلیٹ کریں کہ امیجن کریں کہ یہ سچ میں ہو رہا ہے میرے سامنے. فار ایگزامپل یہاں پہ سچ میں میرے سامنے جو ہے وہ جو جنت کے چشمے ہیں وہ چل رہے ہیں. اوکے, وہ بہ رہے ہیں فار ایگزامپل. تو اس طریقے سے اگر ہم ریلیٹ کریں گے ہر آیت کو تو ہمارے لیے اور جو ہے وہ ایزی ہو جائے گا سمجھنا. اوکے, اور ہم اس سے ریلیٹ کر پائیں گے قرآن مجید کی آیت سے خود کو. اوکے, اسی طریقے سے جو ہیل کی آیت ہے یا جو جہنم کی آیت ہے ان کے بارے میں بھی ہمیں ایسی سوچنا چاہیے کہ خدا نہ کرے ہم تو اس پوزیشن میں نہیں ہیں, یا ہمارے ساتھ اگر خدا نہ کرے ایسا ہوا, یا ہماری اسکن کے ساتھ ایسا اگر ہوا خدا نہ کرے, تو ہم کیسے وہ کر پائیں گے. ٹھیک ہے, تو اس کو اپنے سے ضرور ریلیٹ کرتے رہیں. اینڈ یوز یور فیلنگز آف لو, فیئر, ریپیٹ, اوکے, ریپینٹنس اینڈ گریٹیوڈ ایٹسٹرا. یہ تو ہمیں کرتے ہی رہنا ہے کوئی بھی ہم آیت پڑھیں, اور یہ ہر آیت کے لیے. تو اگر آپ کے سامنے آج کے دن میں یہ آیت آئی ہے تو اس کا ایک مقصد تھا جو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت آپ کے سامنے آج یہاں پہ اس پوزیشن میں لائے ہیں. ٹھیک ہے, یوں ہی کوئی آیت آپ کے سامنے نہیں آ جاتی, کوئی بھی آیت آپ یوں ہی نہیں پڑھ لیتے کہ اچھا ٹھیک ہے اس میں تو یہودیوں کا ذکر ہو رہا ہے, اچھا یہ یہودیوں کی بات ہے, یا اس میں کرسچنس کے بارے میں بات ہو رہی ہے, یا اس میں مشرقین کی بات ہو رہی ہے, تو ٹھیک ہے ہماری تو بات نہیں ہو رہی. ایسا نہیں ہے, آپ ہر آیت کو اپنے آپ سے ریلیٹ کر کے دیکھیں کہ اچھا ٹھیک ہے بات اوکے, یہاں پہ اہل کتاب سے بات ہو رہی ہے, لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارا بہیویئر بھی ان اہل کتاب کے بہیویئر کی جیسا ہو گیا جس کو اللہ تعالیٰ کنڈیم کر رہے ہیں. اوکے, تو اس طریقے سے ہمیں انشاءاللہ قرآن کی آیت کو ڈیل کرنا ہے. obviously آپ یہ دیکھیں گے کہ اس آیت میں کس کی بات ہو رہی ہے, اس کا کانٹیکسٹ کیا تھا, یہ کب نازل ہوئی تھی, جو آپ تفسیر میں پڑھیں گے ہی پڑھیں گے, جس بھی تفسیر کو آپ فالو کریں گے آپ وہ ساری چیزیں دیکھیں گے. لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی دیکھیں کہ اس کو اپنے آپ سے ریلیٹ کر کے دیکھیں کہ میرے ساتھ میں تو ایسا نہیں کر رہی ہوں فار ایگزامپل, یا مسلمس تو ایسا نہیں کر رہے ہیں. اچھا, اب جو نیکسٹ چیز ہے وہ ہے امپلیمنٹیشن کی, جو اگین بہت انپورٹنٹ اسٹیپ ہے. ٹھیک ہے, ہم لوگ پڑھ لیں بہت ساری چیزیں, لیکن اگر ہم اس کو فالو نہیں کر رہے تو وہی علم جو ہمارا ہوگا وہ ہمارے لیے ہمارے اگینسٹ گواہی دے گا کہ اس انسان کو یہ ساری چیزیں پتہ تھی پھر بھی اس نے یہ گناہ کیا, پھر بھی اس نے جو اللہ تعالیٰ کی بات ہے وہ نہیں مانی. اوکے, یس, تو سورہ مائدہ میں آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ جو یہ آیت ختم ہو رہی ہے تو اس میں کیا ہے, اینڈ دوز ہو ڈو ناٹ جج بائی واٹ اللہ ہیز ریویلڈ آر ٹرولی دا ڈسبلیورز. دیٹ مینس کہ ہمیں جو بھی اپنے ججمنٹس کرنے ہیں, چاہے وہ پرسنل لیول پر کریں یا جو بھی جس بھی لیول پر ہم ہیں, جو بھی ہمیں ایکٹ کرنا ہے, جس بھی طریقے سے ہمیں ایکٹ کرنا ہے, وہ اسی طریقے سے کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کا کمانڈ ہے. اوکے, اگر اللہ تعالیٰ کا کمانڈ ہمارے فیملی ریلیشنز میں ایک پرٹیکولر چیز کا ہے تو ہمیں اس چیز کو مینٹین کرنا ہے.
ٹھیک ہے. اگر اللہ تعالیٰ کا کمانڈ یہ ہے کہ ہمیں انٹرسٹ میں ڈیل نہیں کرنا ہے کسی بھی فارم کے, تو ہمیں انٹرسٹ میں یا ربا میں ڈیل نہیں کرنا ہے کسی بھی فارم کے. اوکے, ان دا بیسٹ آف آر کیپیسٹیز. تو یہاں پر یہ اللہ تعالیٰ کی جو آیت ہے, آیت سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44, یہ ہمیں یہی چیز بتا رہی ہے کہ جو بھی عمل ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے اکارڈنگ, پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے اکارڈنگ ہوگا, ان کو فالو کرتے ہوئے ہوگا. ہم اپنا اس میں کچھ انکلوڈ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, obviously اس میں یہ بات نہیں ہو رہی کہ آپ کون سے کلر کے کپڑے پہنیں گے, یہ بات نہیں ہو رہی, لیکن جو آپ جو ڈیسیجنز ہیں, جو آپ اپنے ایکشنز بیسک کر رہے ہیں دن میں سارے دن, اس کی بات ہو رہی ہے. اور پرسنل لیول پر بھی, جیسے ہم نے حکم کی شروع میں بات کری تھی فرسٹ سلائیڈ میں, اور اقامت کے پوائنٹ آف ویو سے بھی. اوکے, اپنے انڈیویجول لیول پر بھی, سوشل لیول پر بھی, پولیٹیکل, اکنامک, ہر لیول پر. ٹھیک ہے, اس میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی بات کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کرنا ہے انشاءاللہ. ایوری ورڈس آف قرآن ڈیمانڈ سم تھنگ فرام اس. ٹھیک ہے, ہم قرآن کی جو بھی آیت پڑھ رہے ہیں وہ ہم سے کوئی نہ کوئی چیز ڈیمانڈ کرتی ہے, وہ ہمیں کوئی نہ کوئی چیز سکھاتی ہے جس کو ہمیں فالو کر سکتے ہیں اگر ہم چاہیں تو, اگر ہم ولنگ ہوں تو. اوکے, تو ہمیں اسی چیز کو ایکسٹریکٹ کر کے فالو کرنا ہے. اوکے, ٹو فلفل اٹ اسٹارٹ بائی آسکنگ اللہ ٹو ہیلپ یو ڈو اٹ. اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا سب سے بڑا اس کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے لیے سورس ہے, جو ہمیں وہ توفیق دیں کہ ہم امپلیمنٹ کر پائیں. بہت مشکل ہوتا ہے. اوکے, لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی رہنی چاہیے. اوکے, جب تک ہم دعا نہیں کریں گے تب تک ہمیں توفیق نہیں آئے گی, جو توفیق آئے گی تبھی ہم امپلیمنٹ کریں گے. اوکے, ان دا لائٹ آف واٹ یو آسکڈ ایویلویٹ ایکٹیویٹیز. یس, اور اگر ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کری ہے کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ اب میں یہ پرٹیکولر چیز نہیں کروں. اوکے, اور پھر آپ وہی چیز کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں وہ چیز آئے گی کہ ٹھیک ہے یار میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کری تھی لیکن پھر بھی میں یہ غلط چیز کر رہی ہوں. اوکے, تو اب مجھے یہ نہیں کرنی چاہیے. تو اب آٹومیٹکلی آپ کا عمل جو ہے وہ بہتر ہوتا جائے گا, یا وہ قرآن کے کہہ سکتے ہیں it will be in alignment with the Quran. Okay, if you are already doing them, thank Allah. اگر آپ کو اچھا کام کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں, کیونکہ یہ توفیق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے. ask for his forgiveness, کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے. آمین. پلان فار دا نیکسٹ ڈے. نیکسٹ ڈے کا پلان کرنا بھی ضروری ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے کل کے میرے دن میں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ جس میں کوئی غلط کام کر رہی ہوں, جس میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو فالو نہیں کر رہی ہوں. ون گیٹس ریڈ آف کیریکٹر. یس, اچھا اس میں یہ بھی آ جائے گا کہ ہمیں اپنی جو بری کوالٹیز ہیں, اوکے, جب ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں قرآن کی آیت تو ہمیں یہ چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ ڈز ناٹ لائک دا ایروگینٹ. اللہ تعالیٰ جو ایروگینٹ لوگ ہیں ان کو پسند نہیں کرتے. دیٹ مینس مجھے اپنے اندر سے یہ ایروگنس والا پارٹ ہٹانا ہے, مجھے اپنے اندر سے یہ ریبیلیس یا ٹرانسگریسرز یا اوپریشن یا اوپریسر ہونے والا پارٹ ہٹانا ہے. کہیں میں کہیں پر کسی کے اوپر ظلم تو نہیں کر رہی ہوں کسی بھی فارم میں. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے امپلیمنٹیشن ہوگا. اوکے, اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ اینڈ ویری امپورٹنٹ از دعوت. دیٹ مینس آپ نے جو بھی سیکھا ہے قرآن کے بارے میں اس کو آپ آگے پروپوگیٹ کریں گے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ یہ چیز تو ہم لوگوں کو الحمدللہ سورۃ توبہ میں آیت نمبر 71 میں مطلب آپ کہہ سکتے ہیں بہت ساری جگہوں پر ہمیں سنائی جاتی ہے, چاہے وہ جمعہ کا خطبہ ہو یا اور کسی کوئی اور کنونشنز ہوں, لیکن ہم اس کو فالو بالکل بھی نہیں کرتے. اوکے, جہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو رسپانسبلٹی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں حکم دینا ہے اچھائی کا اور روکنا ہے برائی سے. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر آپ کو ایک بھی آیت آتی ہے تب آپ اس کو بھی پہنچائیں. اور ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم تک یہ میسج نہیں پہنچتا. ہمیں کہاں سے پتہ چلتا کہ ٹھیک ہے ایسا مطلب مکہ کے علاقے میں ایک اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے ہیں, ہمیں کہاں سے یہاں انڈیا میں بیٹھ کے یا یہاں یورپ میں یا کہیں اور بھی امریکہ میں بیٹھے کیسے پتا چلے گا کہ ٹھیک ہے ایسے 610 AD میں یہ پروفٹ تھے ایک. نو, ہمیں نہیں پتا چلتا. اگر ہمارے جو صحابہ ہیں وہ اس میسج کو فالو نہیں کرتے, وہ اس آیت کو امپلیمنٹ نہیں کرتے اپنی لائف میں, وہ دعوت نہیں دیتے لوگوں کو, وہ آگے اسلام کا میسج نہیں پہنچاتے. اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے میں بھی یہ چیز انہوں نے بتائی تھی کہ ٹھیک ہے میں نے آپ کو میسج پہنچا دیا ہے. جب لوگوں نے اس چیز کی گواہی دے دی 3 بار کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میسج پہنچا دیا ہے, تو اب پھر پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمز کو یہ ذمہ داری دے دی کہ اب جو یہاں پہ موجود نہیں ہیں ان کو آپ لوگ جو یہاں پہ موجود ہیں وہ بتائیں گے. اور صحابہ نے اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں 100% اس طریقے سے فلفل کیا کہ وہیں سے جو ڈفرینٹ ڈومینز ہیں یا جو ڈفرینٹ جگہیں ہیں ورلڈ کی وہاں پر وہ لوگ گئے اور وہ اسلام کا میسج لے کے گئے, عربیہ کے باہر جہاں بھی وہ گئے. تو اسی چیز کا ہمیں بھی اسی چیز کو ہمیں بھی اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ انشاءاللہ قرآن کی آیات کو صرف پڑھیں نہیں, سمجھیں نہیں, عمل نہ کریں خود, اور لوگوں کو بھی ہیلپ کریں اور ان کو امپلیمنٹ کریں انشاءاللہ.
اور اس کا جو ایک پرائم ایگزامپل یا کنٹمپرری ایگزامپل بس میں دوں گی، جو یہ الحمدللہ قرآن کے یہ جو سارے حقوق ہیں جو لوگ پورے کر رہے ہیں، اس کا کنٹمپرری ایگزامپل ہم لوگ سب لوگ آج کل دیکھ سکتے ہیں کہ پیلسٹائن میں کیا ہو رہا ہے. اور الحمدللہ وہاں کے چھوٹے بچے ہوں، وہاں کے یوتھ ہوں، وہاں کے بڑے بزرگ ہوں، وہاں کے ایڈلٹس ہوں، ویمن ہوں، مین ہوں، کوئی بھی ہوں، سب لوگ ان قرآن کے جو 5 حقوق ہیں ان کو پورا کر رہے ہیں الحمدللہ. اوکے. اور انفارچونیٹلی ہم لوگ جو یہاں پہ آرام سے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، ہم ان میں سے کوئی بھی حق جو ہے وہ انفارچونیٹلی پورا نہیں کر رہے. ٹھیک ہے. تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اب ہم نے پڑھ لیا ہے، میں نے آپ کو بتا دیا ہے، آپ نے سن لیا ہے، تو ہم سب کی، میری بھی اور آپ کی بھی رسپانسبلٹی ہے کہ اب ان حقوق کو فلفل کرنے کی اپنی سی 100% کوشش کریں. اوکے. اور اس چیز میں جب ہم قرآن کے حقوق کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہمیں کبھی بھی جو ہے وہ ہارنا نہیں ہے. یہ نہیں سوچنا ہے کہ میں بس تھک گئی ہوں، اب مجھ سے اور نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. سورہ نجم میں یہ آیت آتی ہے، ہیو یو سین دا ون ہو ٹرنڈ اوے فرام اسلام اینڈ انیشلی پیڈ اے لٹل فار ہز سیلویشن اینڈ دین اسٹاپ. کہ اس نے شروع میں تھوڑی کوشش کری لیکن پھر وہ رک گیا، وہ تھک گیا. اوکے. تو ہمیں ایسا نہیں ہونا ہے، ہمیں ان فلسطین کے لوگوں کی طرح ہونا ہے کنٹمپرری ٹائمز میں، جو لوگ اپنی جانیں دے رہے ہیں، جو سب کچھ جانے کے بعد بھی صرف الحمدللہ کہہ رہے ہیں، اور ان کو دیکھنے سے جو نان مسلمز ہیں وہ اسلام لے کر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ قرآن کا ایکچولی جو حق ہے وہ لوگ پورا کر رہے ہیں، قرآن کی آیات کو فلفل کر رہے ہیں، سمجھتے ہیں، پڑھ رہے ہیں، آگے پہنچا رہے ہیں، اپنے عمل کے تھرو پہنچا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہم لوگ جو ہیں وہ انفارچونیٹلی یہ کام نہیں کر رہے. ٹھیک ہے. تو صرف یہ ڈسکشن کرنا از ناٹ انف، اس کو امپلیمنٹ کرنا اور آگے پہنچانا بڑے لیول پر، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہونی ہے. اور انشاءاللہ ہمیں اس کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور obviously 100% تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا، پرفیکٹ کوئی نہیں ہوتا، لیکن کوشش کرنا ہمارا کام ہے انشاءاللہ. اوکے. تھکنا نہیں ہے. تو جزاک اللہ خیرن کثیرہ. اگر کسی کو کوئی کوشچن پوچھنا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. یس.